बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हनीफ रहमान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं खैबर एट 7। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में। आपने देखा कि उलसी पासुन नामी, जिसे हम अवामी मुजाहरों का नाम भी देते हैं, पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में बहुत बड़ी तादाद में लोग अमन के लिए, अमन की खातिर और बदअमनी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए, मुजाहरे किए, धरने दिए, जलसे जुलूस हुए, लोगों ने वहाँ पर तकारीर की और यकज़बा होकर, सियासत से बालातर होकर सिर्फ एक ही नारा और एक ही मुतालबा कि हमें अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर, हमें अपने वतन, अपने सूबे में, अपने इलाक़ों में सिर्फ और सिर्फ अमन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हैरानी की बात यह है नाज़रीन कि पूरी दुनिया में मुजाहरे होते हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे होते हैं, अपने उन मुतालबात जो कि आपके मालियाती उमूर या मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पुख्तनख्वा सूबे में आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग इस लिए मुजाहरे कर रहे हैं कि हमें अमन चाहिए और हमें जीने का हक़ दिया जाए, हमें ना मारा जाए, यहाँ हम धमाके रुकने चाहिए, यहाँ बदतखोरी रुकने चाहिए, यहाँ पर जिस तरीके से मिलिटेंसी की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। इस हवाले से मुजाहरे हो रहे हैं और इन मुजाहरों को उलसी पासुन का नाम दिया गया है। सवात में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, मुमंद एजेंसी में, बाजवड़ एजेंसी में, वज़ीरिस्तान में, और हालिया पेशावर का जो एक उलसी पासुन था वो आपने देखा। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और यकज़बा होकर एक ही मुतालबा, हमें अमन चाहिए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार आम आदमी, आम अवाम क्यों मजबूर हुए कि वो सड़कों पर निकल कर अपने लिए अमन और जीने का जो मुतालबा है वो कर रहे हैं। आखिर रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ रही हैं जिसकी बुनियाद पर बात यहाँ तक या नौबत यहाँ तक पहुँची है। नाज़रीन, दूसरा जो हमारा प्रोग्राम का मौजू होगा वो पेशावर सानह के बाद अफ़गान तालिबान के जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा है मुत्तकी साहब, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। कहा यह गया कि पाकिस्तान अपनी कमज़ोरियों का और अपनी कोताहियों का मलबा हम पर ना डालें और अपने अंदर तलाश करे कि कमज़ोरियाँ कहाँ पर है। इस बयान को नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम ने ज़ख्मों पर नमक पाशी जो है वो तस्वुर किया। मुत्तकी साहब के इस बयान पर भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार इस बयान के पीछे उनके मकासद क्या थे और किन बुनियाद पर यह बयान दिया गया। और नाज़रीन, एक और अहम मौजू जो कि पुख्तनख्वा सूबे के हवाले से वो ये है कि पुख्तनख्वा में इस वक्त गवर्नर साहब जो है हमारे, वो दरअसल असल हुक्मरान बने हुए हैं। ये एक तासुर मौजूद है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला साहब जो कि निगरान वज़ीर आला साहब आज़म खान साहब, उनको दरअसल हमारे जो गवर्नर साहब है वो असल में चला रहे हैं। तमाम एक्टिविटीज़, तमाम जो इख्तियारात है वो गवर्नर साहब के हाथ में। किस हद तक की बात दुरुस्त है और ये तासुर क्यों बना, क्यों ये तासुर जो है वो फैला, इस पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है हमारे सीनियर अहमकार, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिलिटेंसी के हवाले से ख़ासकर लिखते भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपका ताल्लुक़ भी वज़ीरिस्तान से है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त रहमत मसूद साहब मौजूद हैं। रहमत साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, पेशावर स्टूडियो में हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार रिफ़तुल्लाह और रग़ज़ी साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया रिफ़त साहब। और नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ हमारे लिए इंतहाई मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका तज़्ज़िया भी आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, मोहतरमा फ़ातिमा नादिर साहिबा। फ़ातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। आगाज़ करना चाहूँगा रहमत मसूद साहब आपसे। आपका ताल्लुक़ भी वज़ीरिस्तान से है और आपने इन तमाम मामलात को न सिर्फ ये कि कवर भी किया है, आप इस पर लिखते भी रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया के लिए इस हवाले से काम भी करते हैं। ये बताएँ कि सवात से लेकर वज़ीरिस्तान, मुमंद एजेंसी, बाजवड़ एजेंसी, पेशावर, अलगर्ज़ पुख्तनख्वा का एक एक चप्पा जो है वहाँ पर हमने अमन के हुसूल के लिए मुजाहरे देखे और इन मुजाहरों का नाम उलसी पासुन जो है वो रखा गया। मुझे ये बताएं, क्या किसी हुकूमत में किसी आम आवाम जो है वो जब हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि हमें जीने दिया जाए, हमें अमन जो है वो दिया जाए, हमारी ज़रूरत अमन है, तो ये बताएं कि हुकूमती सतह पर या रियासती सतह पर कमज़ोरी कहाँ पे वाक़ई हुई है कि बात यहाँ तक पहुँची, ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये तो बुनियादी हक़ है, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, वो तो बिन मांगे ही ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी उनको, गवर्नमेंट को। ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच हनीफ साहब। खैबर न्यूज़ के तवसत से हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं पीस बिल्डिंग के हवाले से। वो उलसी पासुन और पब्लिक अपराइजिंग जो प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहे हैं
امن کی بھیک مانگ رہا ہے, لوگوں کے گلے پٹ گئے. 2009 سے 2008 سے غالباً پی ٹی ایم منظور پشتین اور ان کی جماعت جو ہے یہی پبلک اپرائزنگ, یہی پیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ساؤتھ وزیرستان جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں ایک فرنٹ لائن پہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس وقت نہ کوئی سن رہا تھا, اور ان پہ مختلف قسم کے وہ لگ رہے تھے, الزامات لگ رہے تھے کہ یہ این ڈی ایس اور راہ سے یہ لوگ فنڈنگ ہوتے ہیں. وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ, کسی پرابلم کو, کسی مسئلے کو, کسی برائی کو ابتدا ہی سے پکڑ لینا, درست, تو اس کا حل پھر آسان ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ اسٹیٹ بالکل رسپانسو نہیں ہے. ٹھیک. میرے اندازے کے مطابق ہمارے پاس فیڈرل لیول پہ کوئی ایسی ایک فارم ہونا چاہیے, ایک کمیٹی ہونی چاہیے ٹو ٹیکل دی ریزرویشنز آف دوز پیپل. جب یہ مطالبہ شروع ہوا وزیرستان سے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ریاستی سطح پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا گیا؟ کوئی رد عمل نہیں دیا گیا. چاہیے تو یہ تھا, بلکہ الٹا الزامات لگائے گئے. الزامات لگائی. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو بٹاتے اسٹیٹ لیول پہ, آپ کا کوئی منسٹری ہوتی, کوئی فارم ہوتا, اس کو بٹاتے کہ آپ کے ریزرویشن کیا, اگر لیجیٹیمیٹ ریزرویشن ہے تو اس کو آپ حل کر لیں. لیکن اسٹیٹ بالکل رسپانسو نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا 2008 کے بعد کہ یہ اپرائزنگ, پبلک اپرائزنگ, وہ لسی پاسون, یہ پھیلتا گیا اور پورے پختونخوا میں پھیلا ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آنا چاہوں گا کہ آخر کار یہ جو رسپانس تھا یہ کیوں رد عمل, مثبت رد عمل کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کے وجوہات کیا تھی؟ آیا کوئی غلط فہمی تھی یا بائی ڈیزائن ایسا ہوا؟ میں ضرور آپ کے پاس دوبارہ اس پر آنا چاہوں گا. رفعت اورغزئی صاحب, آپ کا تعلق بھی قبائلی اضلاع سے ہے اور آپ نے بہت لکھا ہے اس حوالے سے. مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں آخر وجہ کیا بنی کہ امن جو کہ ایک بنیادی حق ہے, جو کہ ایک پوری دنیا میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی جان و املاک کو, آپ کی جان و مال کو تحفظ دے اور امن و امان یقینی بنائے, آخر ایسی کمزوریاں ریاستی سطح پر, حکومتی سطح پر, انتظامی سطح پر کون سی کمزوریاں تھیں کہ جس کی وجہ سے عام آدمی وہ سڑکوں پر نکل کر یہ مطالبہ کرنے لگا کہ خدارا مجھے جینے دیا جائے, اور السی پاسون جو ایک پورے پختونخوا میں پھیل چکا ہے اس کا ساتھ جو ہے وہ دینا شروع ہو گئے؟ آپ کی نظر میں کمزوری کہاں واقع ہوئی اورغزئی صاحب؟ بہت شکریہ حنیف صاحب. دیکھیں, ایک تو یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان ہیں انہوں نے ایک تناظر بیان کیا کہ وزیرستان سے مطلب ایک شروع ہوا تقریباً 6, 7, 8 میں, اس وقت اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں تھا. پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ نقیب مسعود کا معاملہ ہوا اسلام آباد میں, پی ٹی ایم کی جو ہے نا وہ 2017-18 میں ان کی ایک بہت بڑا دھرنا ہوا, ادھر سے ایک چیز جنریٹ ہوئی, اور پھر اس وقت بھی اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا. مطلب کچھ علاقوں تک تو یہ جو لسی پاسون ہے یا لوگوں کا جو اٹھنا ہے یہ کچھ علاقوں تک تو محدود تھا, لیکن پھر اس میں جو ایک تازہ وہ معاملہ 6 مہینے پہلے ہوا, یہ تقریباً 6 اگست پچھلے سال 6 اگست کی بات ہے, پورے اس کو 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں, جب وہ ملک لیاقت دیر میں اس پہ ایک پی ٹی آئی کے رہنما ہے اس پہ ایک حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے, لیکن اس کے ساتھ 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے. اس کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا, اور اس مظاہرے کے 2-3-4 دن بعد جو ہے نا پھر سوات کے اندر بھی ایک ایسا یہ ٹائم تھا کہ اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے تھے افغانستان میں. وہاں پہ جو ہے نا یہ اس دوران وہاں سے جو افغانستان سے لوگ آئے تھے اس مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ تقریباً 400-500-600 لوگوں کو اجازت دی گئی تھی, تو وہ سوات کے اندر اچانک نکل آئے. انہوں نے مسلح گشتیں شروع کی, اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک وہ کچھ پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا, ایک اس میں سیکیورٹی اہلکار تھے, پھر وہ ایک جرگے کے ذریعے سے جو ہے اس کو رہا کیا گیا. لیکن اس کے بعد سے یہ سارا جو ہے نا یہ ایک فضا بنی, اور فضا وہ اس بنیاد پہ بنی کہ لوگوں کو یقین. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فضا اس لیے بنی کہ شاید اگر حکومتی جانب سے, انتظامیہ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے اگر فوری رد عمل آتا اور فوراً ایسے اقدامات کیے جاتے کہ لوگوں کا اعتماد ریاست پر, حکمرانوں پر, انتظامیہ پر جو ہے ایک اعتماد کا ایک جو ہے ایک فضا بنتی, تو شاید لوگ مجبور نہ ہوتے سڑکوں پر آنے کے لیے.
बिल्कुल जो है ना उस वक्त इंतहाई गैर जिम्मेदारी दिखाई गई, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये इसमें यही एक बड़ी वजह भी है कि ये जो लोगों का जो इसको मास हम जो है ना अपराइजे कहेंगे, क्योंकि पूरे सूबे तक फैल गए हैं, बल्कि बलूचिस्तान के कुछ अजला जो है ना वहाँ तक भी जो है ना ये तकरीबन कोई ये जो 6 महीनों में कोई 40 के करीब मुजाहरे हुए हैं। तो अगर उस वक्त ठीक है रिफत साहब, फातिमा की जानिब आना चाहूँगा। फातिमा नादी साहिबा, आप क्या समझती हैं, ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आप भी इत्तेफाक करते हैं कि इंतज़ामिया, हुक्मरान या रियासत की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल ना देना, अनजान बन जाना या अहमियत ना देना, यही वजह बनी लोगों की सड़कों पर आने की, या आप समझते हैं कोई और भी वजूहात हैं इसकी पसे पर्दा? फातिमा नादी साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि रिफत साहब ने भी बड़े जामे अंदाज में बताया, और जो ओलूसी पासून का जो यानी कि अवामी बेदारी का जो अमल है वो कोई आज से या 2-4 दिन कबल की बात नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी तारीख को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि माजी करीब यानी 3 से 4 साल पहले जब वज़ीरिस्तान में PTM की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का आगाज़ हो गया था, तो वहाँ से इसका बीज बोना शुरू हो गया था कि भाई अवामी बेदारी अब हो रही है। ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन होते होते फिर हमने देखा जो कोट किया अभी रिफत साहब ने भी जो वाक़या स्वात का, उसके बाद जिसमें कि एक DSP जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए, फिर एक पूरा प्रोसेस हुआ कि जिरगा जो है उसको बैठना पड़ा, और फिर हमने ये देखा कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा ये एक जो मज़बत चीज़ थी कि अवामी जो रद्द अमल था, और जब अवाम इकट्ठी हो गई तो जो जिरगे ने फैसला किया, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को ये मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा कि जी बातचीत जो है वो हो रही है, मुज़ाकरात फातिमा ये बताइएगा क्या इस तमाम तरह मामले को हम यूं ले सकते हैं, ये हम परसीव कर सकते हैं कि चूंकि पुख्तनख्वा के लोगों का रियासत पर एतमाद उठ चुका है, रियासत और अवाम के दरमियान फासले बड़े हैं, इसलिए मजबूरन वो सड़कों पर निकल आए? क्या इसको अगर हम वाज़ेह लफ्ज़ में समअप करें तो हम ये कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, आप अगर खैबर पख्तूनख्वा की ख़ुसूसन स्पेशली मैं अगर पेशावर की बात करूं, आप देखें दहशतगर्दी का सबसे बड़ा निशाना जो है ये शहर बना है। जितने भी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के बड़े धमाके हुए हैं वो इसी शहर ने बर्दाश्त किए हैं। फिर अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और हम ऑपरेशन राह रास्त देखें, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब देखें, तो इसी सूबे ने इन तमाम ऑपरेशन की कीमत चुकाई है, जिसकी अब हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक लहर थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। तो कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा सुकून हुआ और हमें यह लगा कि चलें अब शायद मामला जो है वो सही हो रहे हैं, लोगों के रोजगार के मौके दोबारा से बनने शुरू हो गए हैं, एक खुशहाल जिंदगी और शायद पुरअमन जिंदगी खैबर पख्तूनख्वा के बासियों का मुकद्दर बने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फिर आप देखें कि कितनी शिद्दत से अब लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू किया है। पहले एक ये था कि चलो भाई रियासत निगरानी कर रही है, आला हुकाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो मुस्तैद हैं, और मजबूरन लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया। और आप पहले सवाल के हवाले से आप तीनों पैनलिस्ट का जो तज्ज़िया है वो यकीनन नाज़रीन के सामने है। रहमत साहब ये फरमाइएगा कि शुरू में तो बाकायदा ये ओलूसी पासून जिस तहरीक का तसलसल है, अगर हम देखें तो PTM जो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मंजूर पश्तीन की सरबराही में उन्होंने आगाज़ किया, मुख्तलिफ नामों से फिर जो है वो हमने मुजाहरे, धरने, जलसे, जुलूस भी देखे। आगाज़ में हमने ये देखा कि मंजूर पश्तीन या उनकी जमात को गद्दार भी कहा गया, रॉ के एजेंट भी कहा गया, NDS से फ़ंड लेने वाले भी कहा गया, और रियासती सतह पर उनके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल एक मनफी रद्द-ए-अमल भी हमने देखा, हमने खड़ कमर का वाक़या भी देखा। ये फरमाइएगा हालिया जो ओलूसी पासून के नतीजे में मंजूर पश्तीन साहब जब सफ़र करते हैं, जब दौरा करते हैं, गाड़ी में आते हैं, तो आपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ देखी होंगी, पुलिस यूनिफॉर्म में लोग आके उनसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, किसी चेक पोस्ट पे खड़े होके यूनिफॉर्म में, चाहे FC का कोई जवान हो, पुलिस का जवान हो, वो भी आके मिल रहे हैं, सरकारी दफातर के लोग वो भी आके मंजूर पश्तीन से मिल रहे हैं और बहुत पॉजिटिव, बड़ा मस्बत जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये जो नैरेटिव जो था इसके खिलाफ, इनके खिलाफ, ये PTM के खिलाफ एकदम चेंज हुआ है, या लोगों ने कुछ वाक़ईतन देखा है कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं, ना राह वाली बात है, ना NDS वाली बात है, ये तो खालिसतन बुनियादी इंसानी हुकूक की बात हो रही है? आप क्या समझते हैं, ये बात है या फिजा जो बनी है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है आपके ख्याल में? हानिफ साहब, जानने वाले लोग जो थे, ये नैरेटिव्स है इंडियस में इंडिया फंडिंग है, रा फंडिंग है, NDS फंडिंग है, जानने वाले लोग उस वक्त भी जानते थे। अच्छा। लेकिन कम लोग बोलते थे। अब ये जो अपराइजिंग आपकी हुई है मलाकान डिवीज़न में, स्वात में,
लकी मरवत विच इज़ द एपिसेंटर ऑफ TTP अटैक्स, लकी मरवत में अपराइजिंग हुआ है। तो जानने वाले लोग उस वक्त भी जानते थे कि ये नैरेटिव वो फेक है, ये नहीं चलता। अब ये वो नैरेटिव कल आपके जो सर्विंग पुलिस ऑफिशल्स थे KP में, वो जब सड़कों पे आ गए तो मेरे ख्याल में बात खुल गई, बिल्कुल बात खुल गई है। अब स्टेट की, मैं तो कहता हूं कि विदाउट फर्दर डिले स्टेट को सीरियस अप्रोच, सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, उनके रिजर्वेशन को टैकल करना चाहिए, जो लीडर्स है, जो अपराइजिंग लीडर्स हैं, उनको बुलाना चाहिए। जिस तरह ये APC हो रही है, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, उनके जेन्युइन लेजिटिमेट डिमांड्स, क्योंकि एक तरफ आपकी जो है ना दहशतगर्दी है, इनसिक्योरिटी थ्रू आउट KP में, बताखोरी है, इनसिक्योरिटी है, लोग रात को नहीं निकल सकते, कैपिटल फ्लाइट है, बिजनेसमैन आपके निकल रहे हैं, जो वेल ऑफ लोग है। और इससे पहले कि लोग जो है वो इस अपराइजिंग को या इस ओवैसी पासून नामी तहरीक को गलत तरफ डाइवर्ट करे, उससे पहले रियासत को, हुकूमत को बहुत संजीदगी से इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए ताकि ये हालात रिवर्स हो। दूसरी तरफ आपका मुल्क जो है फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, उस तरफ इनसिक्योरिटी है, टेररिज्म है, तो आप कहाँ जाएंगे? दुरुस्त, बहुत बहुत संजीदा सूरत हाल बने की। रिफत और अगली साहब, आप ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म वाले और बगैर यूनिफॉर्म के भी सरकारी लोग अब जो किसी ज़माने में, किसी वक्त में कहा यह जाता था कि ये एजेंट है और राके और NDA से फंडिंग वगैरह इस तरह की होती थी, वो भी अब ये ओवैसी पासून के जो लीडरान हैं, इनके साथ ना सिर्फ गले मिलते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, खुशामदीद कहते हैं, उन्हें सेल्फियाँ बनाते हैं। ये जो एक तब्दीली आई है, ये आप क्या समझते, क्या मुहर्रिकात हैं इसकी? रिफत और अज़ीज़ साहब। ये हनीफ साहब बहुत अहम सवाल है। असल में ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। यानी हम जो जाहिर है कि सहाफ़ी जो है थोड़ा सा वो डीपली चीज़ों को देखते हैं, तो लेकिन हमने सहाफ़ियों में भी बहुत सारे लोगों को देखा कि PTM और मंजूर पश्तीन के हवाले से वो भी जो है ना मतलब वो गलतफहमी का शिकार थे। तो अब जो ये हालात पैदा हुए हैं, उस हालात ने जो है ना ये सारा जो एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि एक चेंज आया है अचानक से, वो इस हालात ने पैदा किया है। जब वो लोगों ने देखा, यानी सब लोग देख रहे थे कि दहशतगर्दी जो है ना बड़ी तेजी से फैल रही है, धमाके हो रहे हैं, फिर से जो है ना वो मुसल्लह गश्ती शुरू हो गई थी, लोगों को अगवा किया जा रहा था, बत्ती की कालें तो मतलब उसका तो हिसाब भी नहीं है ना। तो जब वो लोगों ने देखा कि, और फिर उसके खिलाफ जो है ना कौन निकल आया, मंजूर पश्तीन निकल आया, जो नेशनलिस्ट बाकी सियासी जमातें हैं वो उसके खिलाफ निकल आई। तो फिर लोगों ने खुद बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा कि यार ये तो बिल्कुल मंजर तब्दील है। यानी उनको जो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया था, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो गलत बातें की गई थी, तो वो लोगों ने खुद देख लिया है। तो अब जो है ना ऐसा ये आप देख रहे हैं कि खुद जो है ना पुलिस एहलकार मंजूर पश्तीन के साथ जो है ना वो सेल्फियां बना रहे हैं, खुद जो है ना उसका हाथ खड़ा करके जो है ना बिल्कुल उस पर एक किस्म का फख्र का इजहार कर रहे हैं। तो ये यानी वो जो डीप नजर रखते हैं उनको तो पहले से मालूम था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल जो है ना क्लियर हो गया है। हालात जो है, हालात की वजह से ये मंजरनामा में नजर आ रहा है। फातिमा, आप ये बताइएगा, आप क्या समझती हैं, लोगों की गलतफहमियाँ, सरकारी यूनिफॉर्म में मौजूद लोग या सरकारी ओहदों पर रहने वाले लोग या आम जो अवाम है, उनके जहनों में कोई गलतफहमी थी जिसकी वजह से एक गलत तासुर मौजूद था इन पासून की लीडरान के हवाले से, या आप समझते हैं कि हालात इस कदर बिगड़ गए कि मजबूरन वो ये समझते हैं कि हमारी जहाँ खलासी इसी में है कि इनका साथ दिया जाए? फातिमा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरा जो मौक़िफ़ है वो यही होगा कि मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी जो अभी हमने हालिया देखा और कवर भी किया कि पहली मरतबा शायद खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में वो पुलिस जो कि अपनी जानों की कुर्बानी दे रही है इस दहशतगर्दी की जंग में, तो तकरीबन 1,500 के करीब अब तक खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस जो हैं वो शहादत के मरतबे पर फायज हो चुके हैं, और उसमें चाहे सिपाही हो, चाहे वो बड़े लेवल का हो। लेकिन इस मरतबा हमने ये देखा कि एक बहुत ही जो है रेजिस्टेंस सामने आई, और वही लोग जो कि अमन के दाई हैं, जो कि अवाम को अमन देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, वो खुद अमन के लिए नारे लगा रहे थे, चीख रहे थे कि हमें अमन चाहिए, अब बस हम मजीद इस दहशतगर्दी की जंग की नज़र नहीं होना चाहते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस पूरे मामले को मैंने खुद भी बीइंग अ जर्नलिस्ट कवर किया, तो जो IG हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौज़म जान अंसारी साहब, उनका ये कहना था कि भाई हम तो जिन्होंने कल मुजाहिरे किए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। भाई आप एक ऐसे वक्त में कि जब उनको हौसला चाहिए और वो अपने उस जायज़ मुतालबे के लिए, अमन के मुतालबे के लिए निकल रहे हैं, वजह ये कि आप उनकी
کہ آپ ان کی ہمت بندائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کارروائی نہیں کریں گے, یعنی کہ آپ ان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے اس وقت, اگر ہماری فورسز میں انتشار نہیں ہے یا کوئی ایسی خوف کی کیفیت نہیں ہے, تو پھر آپ ان سے ایک مرتبہ پھر سے اوتھ کیوں لے رہے ہیں, پھر سے کس چیز کا حلف آپ لے رہے ہیں؟ تو بات اگر ہم ان شارٹ کریں اور ٹو دا پوائنٹ کریں تو اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ جو اس طرح کے اداروں میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, دہشت گردی کی نظر جن کی جانیں ہو رہی ہیں, وہ لوگ بھی اسی طرح کی عوامی بیداری کی تحریکوں کا حصہ بن رہے ہیں. ان میں پھر چاہے کوئی سرکاری ملازمین ہوں یا سیاسی شخصیات ہوں, سب کے سب جو ہیں اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں, اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ دنیا بھر میں جو تحریکی ہوتی ہیں وہ مہنگائی کے خلاف ہوتی ہیں, وہ دیگر حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے جو اس وقت سب کے سب لوگ ہیں, جس میں کہ میں پھر سے کہوں گی کہ نہ صرف عام عوام بلکہ ریاستی اداروں کے لوگ, وہ لوگ جو کہ امن کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان ایک پرچم تلے کسی نہ کسی شکل میں جمع ہونے درست فاطمہ, آپ نے انتہائی اہم نقطے اٹھائے اور اہم سوالات آپ نے اٹھائے. یقیناً امن سب کی ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. اچھا رحمت محسود صاحب, یہ تو اب کلیئر ہو گیا ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, اور پورے صوبے کے لوگ یک زباں ہو کر کیا مطالبہ کر رہے ہیں ریاست سے. سوال میرا یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی سطح پر کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا, کوئی مثبت رد عمل دیا جائے گا, کوئی ایسا رسپانس دیا جائے گا جس کی وجہ سے جو لوگ فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں ریاستی اداروں اور پختونخوا کی عوام کے درمیان, تاکہ نہ صرف وہ جو ہے ناکام ہو بلکہ عوام کا اعتماد اپنے ریاستی اداروں پر, انتظامیہ پر, حکومت پر اعتماد بڑھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مثبت رد عمل دیا جائے گا؟ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اسٹیٹ نے نہ دیا کوئی مثبت رد عمل اور اس کو سنجیدگی سے نہ لیا, بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. کیونکہ یہ اپرائزنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میس اپرائزنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. بلوچستان سے لے کے آپ کے سوات تک لوگ اٹھ سکتے ہیں, کیونکہ لوگ قطن نہیں ہے, اب ملیٹنسی نہیں چاہتے, لوگ امن چاہتے ہیں چاہے جس قیمت پہ بھی ہو. اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. کوئی ایک, میں کہتا ہوں بار بار میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ایک باڈی ہو, ایک ریپریزنٹیٹیو باڈی ہو, تو اس کو ایک پاور ڈیلیگیٹ کیا جائے کہ ان لوگوں کے جو لیجیٹمیٹ ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, میں تو کہتا ہوں کوئی درپا حل نکالا جائے اور قابل عمل حکمت عملی بنانی چاہیے, جو پریکٹیکل ہو, مطلب صرف کاغذوں میں نہ ہو کہ کمر توڑ دیں گے, ٹانگیں توڑ دیں گے, گردن توڑ دیں گے, اس سے نکل کر واقعتاً کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کی بنیاد پر پختونخوا میں, پورے ملک میں جو ملیٹنسی کی فضا دوبارہ بننے کی جو خطرات منڈلا رہے ہیں یہ ختم ہو سکیں. اور اس نیریٹو سے بھی نکلنا چاہیے کہ فلانے اپرائزنگ کو فلانا سپورٹ کر رہا ہے, اس میں پولیٹیکل ٹچ بالکل نہیں ہے. پبلک اپرائزنگ ہے, ملیٹنسی, یہ سارے لوگ جتنے بھی چینل پہ بیٹھے ہیں یہ مطلب یہ سارے گواہ ہیں کہ وہاں پہ ملیٹنسی ہے, انسیکیورٹی ہے, بتاخوری ہے. تو اس کے خلاف میں کہتا ہوں سنجیدگی سے کوئی قدم نہ اٹھایا گیا, دوبارہ سے کہتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. بہت بڑی ضرورت ہے, وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسی پر ناظرین گفتگو کریں گے, باقی پینلسٹ کے سامنے بھی یہ سوال رکھیں گے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. رفعت اورکزئی صاحب, آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا. اتنے پورے صوبے بھر میں جس طریقے سے لوگ سڑکوں پر نکل کر امن کے خواہاں ہیں, امن کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں, اور مطالبہ صرف یہ کہ ہمارے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے, اتنے بڑے سطح پر اتنا رد عمل آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر ریاستی اداروں یا سیکیورٹی کے جو بڑے ادارے ہیں, کیا ان کا رسپانس ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو فضا ہے اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آ سکے؟ رفعت صاحب. جی رفعت صاحب, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ اچھا رفعت صاحب, اگر آپ میری آواز سن رہے ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں صوبے بھر میں آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ اولیسی پاسون اور مختلف ناموں
کے حوالے سے مظاہرے میں، دھرنے میں، جلسے جلوس میں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر، انتظامیہ کی سطح پر یا ریاستی ادارے، سیکیورٹی اداروں کی سطح پر کوئی ایسا رد عمل یا ایسی حکمت عملی اپنائی جائے گی تاکہ لوگوں کے جو خدشات ہیں، تحفظات ہیں، اس کو ایڈریس کیا جا سکے؟ رفعت اورغزئی صاحب. دیکھیں انیف صاحب، یہ ہماری ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہے اس پر کبھی بھی جو ہے نا پارلیمنٹ کا جو مطلب لوگوں کا، عوام کا نمائندہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہاں سے یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی ہیں، نہ کبھی پارلیمنٹ کی جو ہے نا اس میں رائے لی جاتی ہے. ابھی بھی یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جب مذاکرات ہو رہے تو پارلیمنٹ میں یہ چیز نہیں لایا گیا، اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی. تو یہ لوگوں کا اٹھنا بھی جو ہے نا اس کی وجہ ہے کہ وہ اب جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. وہ جو ہے نا جیسے ہم اس پہ ریپیٹ میں نہیں جائیں گے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے 30-40 سالوں میں، اس میں ہماری جو ریاست کی پالیسیاں رہی ہیں تو اس پہ جو ہے نا اب لوگ جو ہے نا اب اعتبار نہیں کرنے لگے ہیں. اور اب لیکن یہ جو لوگوں کا اٹھنا ہے، یہ جو الیسی پاسون ہے، اس سے یقیناً جو ہے ریاست دباؤ میں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، اگر یہ اس میں ایسی شدت آتی رہی، اور اب تو یہ سیاسی جماعتوں تک بھی جو ہے نا یہ چیز پھیل گئی ہے خیبر پختونخوا کی سطح پہ، اور اگر یہ اس طرح ایکسٹینڈ ہوتا رہا پورے پاکستان کے اندر اور یہ مطلب لوگ اٹھتے رہے اور یہ پالیسیز کے اوپر سوال اٹھاتے رہے، تو پھر ریاست کو جو ہے نا مجبوراً یہ کرنا پڑے گا. پھر وہ ریاست کو جو ہے نا عوام کو ایز اے سٹیک ہولڈر یا پھر پارلیمان سے جو ہے نا ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، ورنہ پھر جو ہے نا ان کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا. ابھی بھی جو ہے نا یہ ایسے سٹیج پہ اگر اس وقت بھی کبھی اگر یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسا اس طرح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ پارلیمان سے نہیں ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کا انپٹ نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے نا ایک اور شکل ہم دیکھیں گے. تو اللہ کرے اب ایک اچھا موقع ہے یہ ریاست کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی، سیاسی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو لوگوں کے ڈیمانڈز ہے آپ اس پہ جو ہے نا عمل درآمد کریں اور اس انپٹ کو ضرور. یہ بتائیں کوئی اثر ہوگا ریاست پر یا نہیں، یہ بتائیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ اگر یہ میرے سوال مجھ سے ہے تو اگر ہم دیکھیں جیسے کہ ہم سوات کا ذکر کر رہے تھے تو سوات میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ واقعہ ہوا. آپ جاری رکھیے پلیز. جی تو ہم نے سوات میں ہم نے یہ واقعہ جب دیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مزاحمت شروع ہو گئی عوامی سطح پر. یہ جو عوامی بیداری کا سلسلہ ہے وہ ہم نے ایک مرتبہ بڑے پرومیننٹ طریقے سے وہاں سے اٹھتا ہوا دیکھا، اور پھر وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت کو باقاعدہ طور پہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ جرگے بہت بڑے بٹھانے پڑے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ صوبائی حکومت کو نے یہ کہا کہ بھئی جو جرگے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور جو لوگ آئے تھے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے وہ واپس جا رہے ہیں. تو یقیناً کہیں نہ کہیں مثبت تبدیلی تو ہمیں اس طرح کے رویوں سے یا رد عمل سے نظر آئے گی. ابھی حالیہ جو مسجد ثانیہ ہوا ہے اس کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو پشاور پریس کلب کے بعد دن میں دو احتجاجی مظاہرے ہوئے. پی ٹی آئی کا مظاہرہ ہوا بہت بڑا، پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کا مظاہرہ ہوا، اس کے علاوہ اس میں سیاسی لوگ شریک تھے، عوامی سطح پہ بہت زیادہ لوگ موجود تھے اور ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ہمیں امن چاہیے. تو سینٹر آف ریسرچ اینڈ اسٹڈیز سیکورٹی اسٹڈیز کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں صرف اور صرف 2022 کے یعنی ایک سال کے دوران دہشت گردی کے 309 واقعات ہوئے، جن میں اسی صوبے کے 627 افراد کی ہلاکتیں ہوئی، 400 سے زائد افراد زخمی ہوئے. اور ہم یہی دیکھ رہے تھے اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی بڑی اتنے نقصان کے بعد اور اتنے صوبے بھر میں یہ جو پاسون کی شکل میں ایک عوامی مطالبات جو سامنے آئے ہیں، مجھے مختصر یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام باتوں کا، تمام تر اقدامات کا اثر ریاست پر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں اگر آپ میری رائے کو مد نظر رکھیں تو مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ اگر اس وقت پہ بھی آ کے ریاست پر اثر نہیں ہوتا تو پھر ہم مستقبل قریب میں اپنا شاید کوئی بہت بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ منظم کارروائیاں کی جائیں گی ان لوگوں کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو کہ اسلحہ اٹھا رہے ہیں اور عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان جگہوں پہ مصالحت کی راہ بھی اپنائی جائے گی جہاں پر
یہ لوگ اسلحہ نہیں اٹھا رہے لیکن جو عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف منظم کارروائیاں کی جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں اگر اس وقت کر لی جاتی, اس وقت آپ نے کیوں نہیں سوچا جس وقت بار بار کسی نہ کسی پولیس چوکی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. سربند میں پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا, پھر بنو میں ہم نے سی ٹی ڈی کے اس میں جو اتنی بڑی دہشت گردانہ کارروائی دیکھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 33 سے زائد دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے. تو اس وقت اسٹریٹجی کیوں نہیں بنائی گئی؟ اب اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے, اب بھی اگر ریاست پر اس طرح کے عوامی رد عمل کا اثر نہیں ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم خدا نہ خواستہ اپنے لوگوں کا کوئی بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں. پر ایک حکمت عملی, ایک مثبت رد عمل فوری ضرورت ہے اور اسی میں یقیناً ہمارے ملک کا اور قوم کا فائدہ بھی ہے. اچھا, میں رحمت صاحب, میں متقی صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے ڈپٹی, میں ان پر ان کا ایک حالیہ بیان ہے, میں چاہوں گا کہ اس پر گفتگو ہو, لیکن اس سے پہلے مختصر میں چاہتا ہوں کہ تینوں ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ ایک مختصر الفاظ میں یہ فرمائیے گا کہ مظاہروں میں کھل کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ جو یہاں دھماکے ہوتے ہیں یا جو ملیٹنسی کے واقعات ہوتے ہیں, بعض اوقات ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ ذمہ داری بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں وہ. تو یہ اتنے بڑے سطح پر پورے صوبے میں جو ایک رد عمل آ رہا ہے, عوامی رد عمل, ٹی ٹی پی پر اس کا اثر کتنا پڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں, ان کی کارروائیوں کے حوالے سے یا ان کی حکمت عملی کے حوالے سے مختصراً؟ مجھے تو نہیں لگتا ان کے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہے ان مظاہروں کا, لیکن یہ تو ان اے سینس ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فیور میں جا رہا ہے. اچھا, دہشت اور پھیل رہی ہے. ہاں ٹھیک. رفعت الغنی صاحب مختصراً, کیونکہ پھر میں متقی صاحب کے بیان پر آنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں ان مظاہروں کا, دھرنوں کا, اولسی پاسون کا ٹی ٹی پی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آیا رحمت صاحب تو کہتے ہیں یہ ان کے فیور میں جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں ٹی ٹی پی جو ہے نا دباؤ میں نظر آتی ہے. اب یہ اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ 2-3 مہینے پہلے جب یہ بیرسٹر صاحب نے ایک اپیل کی تھی طالبان کو کہ آپ جو ہے نا یہ حملے وغیرہ بند کر دیں, مذاکرات کریں دوبارہ سے اس سلسلے کے لیے, تو ٹی ٹی پی نے اس پہ فوراً جو ہے نا ایک رد عمل دیا تھا اور یہ اسی وقت یہ مظاہرے جو ہے نا اس میں شدت آ گئی تھی. اب ٹی ٹی پی آج کل ہم اس کے جو نشریاتی وہ یہ جو جہاں سے یہ جاری کرتے ہیں تو ہماری اس پہ بڑی نظر ہے. اب وہ پاکستان کے اندر ہر چیز کے اوپر جو ہے نا جو بڑا ایشو ہوتا ہے اس پہ بیان جاری کرتے ہیں. وہ خود کو ان رکھنے کے لیے ایک قسم کی, تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے نا اس کی ان پر دباؤ ہے وہ, اور یہ ایک قسم کا میسج بھی ہے ان کے لیے. تو وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ ان مظاہروں کا دباؤ ٹی ٹی پی پر بھی ہے. فاطمہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتی ہیں ٹی ٹی پی پر ان تمام مظاہروں کا, اولسی پاسون جیسے جو ایک مظاہرے ہوتے ہیں, اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ مجھے بھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ ضرور دباؤ تو کہیں نہ کہیں پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی اگین میں تو حالیہ واقعے کوئی کوٹ کروں گی کیونکہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا جو کہ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے دیکھا ہے اور آن ورڈ ہم 4-5 دن اسی حادثے کے ساتھ جو تھے اسی سانحے میں کی رپورٹنگ کر رہے تھے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو آپ دیکھیں ایک بیان آیا, پہلے ایک ذمہ داری ایک تحریک کی طرف سے ان کی قبول کی گئی اور پھر دوبارہ جو ہے یہ کہا گیا کہ جی ہم اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے. تو اس کا ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اندر اختلافات ان کے موجود ہیں, یہ ان کے اندر ابھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر اسی طرح مزید دباؤ پڑے گا, عوامی رد عمل سامنے آئے گا تو جو اختلافات ان کے اندر تھے وہ شاید کھل کر سامنے آ جائیں اور یہ ان کی ایک کمزوری ثابت ہو سکتی ہے. رحمت مسعود صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پشاور سانحے کے بعد امیر خان متقی ڈپٹی وزیر خارجہ افغانستان, ان کی طرف سے یہ بیان آیا سامنے, ایک وہ اسپیچ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی کمزوریاں دیکھنی چاہیے اور سانحات کا یا حادثوں کا یا دھماکوں کا ملبہ ہم پر نہ ڈالا جائے. اپنے اندر آپ تلاش کریں کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہے, کہاں ہیں, کیا ہے. وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ ہم پر الزامات لگا رہے ہیں ہم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کہ یہاں پر 185 لاشیں پڑی ہیں, سینکڑوں جو ہے وہ زخمی ہے اور افغانستان کہ وزیر خارجہ صاحب وہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں؟ حنیف صاحب, جہاں تک ہمیں یاد ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پچھلے کئی دہائیوں سے اعتماد کا فقدان رہا ہے اور رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ آئے پاکستان کے ساتھ
ایک اس پہ ہو کارڈل ریلیشنز ہو. جمال صاحب دیکھیں اگر اشرف غنی صاحب یا کسی اور دور حکومت میں بات ہوتی تو چلے ہم یہ بات مان لیتے کہ چلیں کسی کے کہنے پہ کیا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ ان کی دوریاں یا اختلاف موجود ہے. ان کے بارے میں تو امپریشن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پورا پاکستان بدنام ہے کہ بھئی یہ آپ کے لوگ ہیں, تو ان کا کیا درا تو ہمارے پلڑے میں آ جاتا ہے, پھر اس کے باوجود بھی ہم یہ بھگتیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں جی. لیکن اس مخصوص وقت میں امیر خان متقی کا بیان, ان کا جو ایکٹنگ وزیر خارجہ ہے, اس کہ یہاں پہ پشاور میں ایک بہت سیریس ایک المناک واقعہ ہوا تھا, اور اس پرٹیکولر وقت میں یہ بیان دینا ہے کہ پاکستان اپنی ناکامیوں کا ذمہ ہمارے اوپر نہ ڈالے. میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی میچور بیان دیتے کہ ہم ریڈی ہیں, کوآپریشن کرتے ہیں پاکستان. بڑا تکبرانہ اور بڑا ایک روڈ انداز نہیں تھا, بڑا امیچور تھا, اور اس پرٹیکولر اسی دن کے حوالے سے انہی دنوں میں یہ بیان تھا, اس کے اگلے دن تھا یا شاید اسی دن تھا. بہت ہی امیچور سٹیٹمنٹ تھا اس سے کیلیبر کا کہ ایکٹنگ فارن منسٹر ہے اب. تو میرے اندازے کے مطابق وہ یہی بیان دے دیتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم ہر قسم کے کوآپریشن کے لیے اس خاص وقت میں ہم تیار ہیں. ایک سنجیدہ بیان نہ دینے اور غیر سنجیدہ بیان دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بائی ڈیزائن یا اہلیت, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں؟ وجہ کیا؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ بالکل بائی ڈیزائن اس نے یہ بیان دیا تھا. اچھا. کہ پاکستان اپنی ناکامیاں وہ خود سنبھالے, ہمارے اوپر ان کی وہ نہ ڈالے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا, میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اور بیان ایک دینا چاہیے تھا, بعد میں اس کی اپنی مرضی جو کرتا. بیان کی حد تک تو درست بیان دینا چاہیے تھا, بیان کی حد تک درست دینا چاہیے تھا. رفت صاحب, افغان طالبان بھی پاکستان کے حوالے سے اب جو رویہ اپنا رہے ہیں, تو ماضی میں جو حکومتیں رہی افغانستان میں ان سے تو گلا بالکل شکوہ بجا تھا. ان کے بارے میں کیا وہ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی؟ آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ. اب افغان طالبان بھی اگر پاکستان کے اپنے نہیں ہوتے تو پھر کیا کیا جائے اورکزئی صاحب؟ دیکھیں انیب صاحب, میرے خیال میں وہ ایک پرو ایکٹیو قسم کی جو ہے نا اس نے ایک بیان دیا ہے. اسے اندازہ تھا کہ اب یہ ظاہر ہے پاکستان جو ہے نا یہ بلیم جو ہے نا افغانستان کے اوپر آئے گا, اور ویسے بھی جو ہے نا جب تک ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ وہاں پہ جب بیسڈ ہے, وہاں پہ جب ان کے ٹھکانے ہیں, تو جو بھی وہاں سے یہاں پہ واقعات ہوں گے ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری قبول کرے گی, تو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ افغان طالبان کے اوپر تو بلیم جائے گا, یہ تو صاف سی بات ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے نا بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس میں جو ہے نا میرے خیال میں ایک تو ان کی غلطیاں تو ویسی بھی ہے, اور لیکن اس میں ہم کچھ یہاں کے لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ جب یہ پچھلے سال جب ان کی وہاں پہ حکومت بنی تھی 15 اگست کے بعد, تو یہاں پہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی یہاں سے تو بڑے جو ہے نا وہ شادیانے بجائے جا رہے تھے, جشن بنایا جا رہا تھا, حالانکہ اس وقت ہم چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے کہ یہ تم لوگ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو, یہ ہمیں مسائل مزید بڑھیں گے, اور وہ وہی ہوا. تو یہ بالکل یہ بڑا جو ہے نا ایک ذمہ دار شخصیت ہے. صاحب اس طرح کے بیانات سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مقصد کیا ہے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یعنی وہ ظاہر ہے کہ پرو ایکٹیو ایک قسم کی جو ہے نا پہلے سے انہیں اندازہ ہے کہ اگر اس کا بلیم جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر آئے گا, ٹی ٹی پی کے اوپر آئے گا, تو پھر اس سے پہلے جو ہے نا اس نے ایک پرو ایکٹیو بیان دے دیا کہ جو ہے نا وہ ہمیں اس کو بلیم نہ کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا, اور یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے. کیا متقی صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں کہ پاکستان مطلب وہ کہیں گے تو پاکستان مان لے گا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا, تو یہ تو مطلب کس ذہن پہ انہوں نے یہ بیان دیا؟ کیا وہ پاکستان کو وہ انڈرمائن کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت تو جو حالات ہے, جو تعلقات ہیں ہمارے, وہ تو بالکل لوور لیول پہ ہے نا. وہ جب بارڈر کے اوپر واقعات ہوئے اس کے بعد یہ جو ہے نا بڑی تلخیاں بیچ میں آئی ہے. بیچ میں کچھ دورے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو تعلق ہے وہ تو اسی طرح کا مطلب اسی وہیں پہ موجود ہے. اس میں زیادہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی دوبارہ سے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. تو یہ بڑی غیر ذمہ داری کا اس نے مظاہرہ کیا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے نا ان سے اس طرح کی بات ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. اگر یہ اس طرح فاطمہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا, آپ کے سامنے یہی سوال رکھنا چاہوں گا, کیا کہتی ہیں آپ کے متقی صاحب کا یہ بیان جو ہے, یہ جس طرح باقی پینلسٹ نے کہا کہ بائی ڈیزائن تھا اور وہ ایک میسج دینا چاہ رہے تھے,
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ میسج جو وہ دینا چاہ رہے تھے کیا وہ میسج دینے میں کامیاب ہوئے یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے گلے پڑے گا یہ بیان؟ بالکل اس وقت تو دیکھیں اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ بیان ان کے گلے کی ہڈی بن رہا ہے، ان کے گلے پڑ رہا ہے، اور ایکچولی یہ دو بیانات انہوں نے دیے ہیں اور دونوں بڑے ہی جو ہے وہ ڈسکریجنگ ہونے چاہیے۔ ایک تو انہوں نے ابہام پھیلانے کی کوشش کی، ہمارے لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ یہ تو ایک چھوٹا سا دھماکہ تھا اور تفتیش کرائی جائے کہ اتنے چھوٹے سے دھماکے میں یا اتنے چھوٹے سے حملے میں اتنی بڑی مسجد اور اتنے بڑے تعداد میں جو ہے اموات کیسے ہوئیں، شہادتیں کیسے ہوئیں، تو آپ پاکستان کی حکام جو ہیں وہ اس حوالے سے تحقیقات کرائیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ جو سوال کیا ہے، اب شاید ان کو اس طرح کے دھماکوں کی نوعیت جو ہے وہ جان بوجھ کر وہ اس سے لا علمی اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ جتنے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں افغان طالبان کو یا ان لوگوں کو پتہ ہے شاید ہی کسی اور کو پتہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ یہ لوگ بھگت چکے ہیں۔ تو پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی دھماکہ ہوتا ہے وہ اس جگہ کے حساب سے، اگر آپ ایک دھماکہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ اس جگہ محل وقوع کے حساب سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ ایک چھوٹا دھماکہ تھا، آپ نے اتنی دل آزاری کر دی ان تمام شہداء کے گھر لواحقین کی، ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اس دھماکے کے جو تباہی بربادی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کہہ کہ یہ ایک تو چھوٹا سا دھماکہ تھا، اور ایک آپ نے ابہام پھیلانے کی کوشش کی۔ دوسرا ان کا جو انہوں نے رخ اختیار کیا، اور تو وہ زیادہ اگین یہ ہے کہ زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے وہ زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں، یہ کہہ کہ بھئی ہمارے اوپر آپ اپنے ملبے نہ ڈالیں، اپنے کام آپ خود ہی سدھاریں۔ تو اگر ہم نے اپنے کام خود سدھارنے ہیں تو ایک ایسے موقع پہ جب یکجہتی کی ضرورت تھی، پاکستان کو آپ کے دو اچھے الفاظ کی ضرورت تھی، ایک ایسے ملک کو جس نے آپ کے 33 لاکھ افراد کو جو ہے وہ دہائیوں تک ان کو سمیٹا ہوا ہے اور وہ ایک خوشحال زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں، پناہ گزین سے بڑھ کر وہ اب یہاں کی جو ہے وہ شہریتیں ان کو ملنے لگی ہیں، تو آپ کے 33 لاکھ افراد کو اس پاکستان فاطمہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو یہاں پر افغان مہاجرین ہیں ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، بڑا اہم نقطہ میں چاہوں گا اسی پر گفتگو آگے بڑھائیں۔ احمد صاحب، متقی صاحب کے اس بیان کے بعد افغان مہاجرین جو اب پاکستان میں دہائیوں سے آباد ہیں، اور میرے خیال میں اگر آپ افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو کسی بھی ملک نے ایسا رسپانس نہیں دیا ان کو جو پاکستان نے جس طریقے سے ہمیشہ سے یہاں وہ رہ رہے ہیں، ہاسپٹل، کالجز، تعلیمی ادارے، ہر قسم کاروبار، ہر قسم کے سہولیات جو ہیں انہیں دی جا رہی ہیں۔ ان کے لیے مشکلات میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں اس بیان یا اس طرح کے بیانات جو دیے جاتے ہیں افغانستان کی جانب سے؟ ضرور ہو سکتا ہے میرے خیال میں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام اور افغان مہاجرین کے درمیان دوریاں، ایک خلیج پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ بیان متقی صاحب دیں گے سفر یا عام افغان مہاجر کرے گا بیچارہ؟ افغان مہاجر کرے گا سفر، بالکل اس طرح۔ اور اکزئی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں افغان مہاجرین کے لیے اس طرح کے بیانات کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی وہاں پہ موصوف ہوا کرتے تھے امر اللہ صالح ٹائپ کے لوگ، وہ بیان دیتے تھے اور پھر یہاں پر ہمارے بارڈر پہ جو ہے وہ بندش یا اس طرح کے ٹینشن کی فضا بن جاتی تھی، اور عام مہاجر جو ہے افغان مہاجر وہ بیچارہ سفر ہوتا تھا۔ متقی صاحب کے ان بیانات یا اس طرح کے دیگر بیانات کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں افغان مہاجرین کے لیے کس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا اگر اس طرح وہ مظاہرہ کریں گے، اب یہ جو دہشت گردی ہے اس سے افغانستان کو بھی مسئلہ ہے، صرف یہ نہیں ہے، تو پاکستان بھی اس سے بڑا سفر ہو رہا ہے کہ اگر اس کو جو ہے نا اس طرح وہ ایسے اہم ایشوز پہ وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو پاکستان تو ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اب ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ تو پھر استعمال کرے گا، اور اس میں بیچارے جو ہے نا پہلے بھی افغانی اس کی زد میں آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، اور پھر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ سارا ملبہ جو ہے نا پاکستان کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے نا مطلب ان کو بالکل یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ آپ تو مطلب اتنے سارے لوگ جو ہے نا پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا دہائیوں سے یہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اسکالرشپ بھی ہے، وہ بہت بزنس کر رہے ہیں، بہت سارے جو ہے نا وہ اس میں خواتین بھی ہے، بچی بھی ہے، آج یعنی اب بھی جو ہے نا یہاں پہ اتنے سارے کیمپس ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے نا نہ تو یہ جو پچھلی حکومتی تھی بلکہ ان میں تھوڑا سا پھر بھی ریئلائزیشن تھی،
اور یہ جو امارت اسلامی کی حکومت ہے ان میں بالکل یہ چیز نہیں ہے. یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈپلومیسی یا وہ جو ایک سفارت کاری جو ہوتی ہے اس جو ہے نا وہ چیز اس میں بڑی جو ہے نا ان میں کمی ہے. اور اس طرح یہ صرف یہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ باقی ممالک کے ساتھ جو ان کے پڑوسی ممالک ہے افغانستان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ اچھے ٹرمز میں نہیں جا رہے ہیں. تو آلریڈی ان کو بڑے مشکلات ہے, ابھی تک کہ ان کی حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی جو ہے نا غیر ذمہ داری دکھائیں گے تو ان کے مزید مشکلات بڑھیں گے. عوامی سطح پر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے کہ بھئی خدا را آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں؟ آپ جو ہیں بلکہ میں فاطمہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا. فاطمہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس طرح کے بیانات کی وجہ سے افغان مہاجرین کے لیے کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے, اضافہ ہو سکتا ہے؟ مسائل کا اضافہ تو آپ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کے ساتھ جو کردار ادا کیا ہے, جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, جو بھائی چارے کا اور ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا کردار ادا کیا ہے, تو اگر وہ انہی باتوں کو سامنے رکھ لیتے تو شاید وہ اس طرح کا بیان نہ دیتے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو افغان مہاجرین یہاں پر آباد ہیں جو کہ وہ تمام پریویلیجز لے رہے ہیں, وہ تمام سہولیات سے آراستہ ہیں جو کہ ایک پاکستانی شہری کو مل رہی ہیں اور دہائیوں سے وہ یہاں پہ آباد ہیں. لیکن اس طرح کے بیانات کے نتیجے میں نو ڈاؤٹ کہ ان کو سفر کرنا پڑے گا. جو ان کی کالونیز ہیں یا وہ جہاں پر زیادہ تعداد میں رہتے ہیں ان جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ سرچ آپریشنز شروع کر دیے جائیں, ڈیپورٹ کیا جائے ان لوگوں کو, اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ افغان مہاجرین کو فیس کرنے پڑیں اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد. مختصر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر اگر چونکہ سفر تو عام افغان مہاجر ہی نے کرنا ہے تو عام افغان جو ہے وہ کیا ممکنہ رد عمل دے سکتا ہے اپنی حکومت کے حوالے سے تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کی بیانات کی وجہ سے ہم لوگ سفر کرتے ہیں؟ بالکل دیکھیں, جیسے کہ اس وقت ہم پاکستان میں اور اپنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں عوامی بیداری کے حوالے سے اور یہاں پر احتجاج کیے جا رہے ہیں, امن مانگا جا رہا ہے, تو یہ سیم چیز جو ہے وہ افغان مہاجرین کی طرف سے بھی سامنے آ سکتی ہے کہ اگر اس طرح کے بیانات کا جو خمیازہ ہے اگر انہیں یہاں بھگتنا پڑے ان لوگوں کو, جیسے کہ رفت صاحب نے کہا کہ یہاں ان کے بچے اسکالرشپ کو انجوائے کر رہے ہیں, یہاں پر اچھی تعلیم ان پر برا اثر پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں. رفت صاحب ایک آخری موضوع کی طرف آنا چاہوں گا, مختصر یہ فرمائیے گا کہ گورنر صاحب جو ہمارے پختونخوا کے ہیں اصل حکمران وہ ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں؟ تاثر تو یہ موجود ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ہمارے گورنر صاحب چلا رہے ہیں. رفت صاحب بالکل یہ تاثر درست ہے. یہ دیکھیں نگران حکومت ہے, نگران حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنی پاورفل نہیں ہوتی ہے, وہ زیادہ تر جو ہے نا صرف الیکشن کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. تو آج کل بالکل جو ہے نا اس کو یہ گورنر جو غلام علی صاحب ہے وہ نگران حکومت کو بھی چلا رہے ہیں, اپنی گورنرشپ بھی مطلب وہ اس کو بھی ادا کر رہے ہیں. تو آج کل جو ہے نا آل نال ہے اور اس میں کوئی جو ہے نا دو رائے نہیں ہے. بڑی ذمہ داری ہے, اس کا مطلب یہ ہے. جی سوری, ماشاءاللہ گورنر صاحب نے بڑی ذمہ داریاں لی ہوئی. اچھا فاطمہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا. فاطمہ آپ کیا سمجھتی ہیں اصل حکمران کون, گورنر یا وزیر اعلیٰ؟ فاطمہ. جی اس وقت خیبر پختونخوا میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور وہ یہی ہے کہ کونسلر سے گورنر تک کا سفر طے کرنے والے غلام علی صاحب اس وقت بڑی سٹرانگ پوزیشن میں ہیں اور ان کی پریزنس ہمیں بڑی سٹرانگ نظر آ رہی ہے, چاہے وہ عوامی مقامات ہوں, چاہے وہ بڑے سے بڑا اجلاس اس وقت خیبر پختونخوا ہو رہا ہو اس کو شیئر کرنا ہو, تاجر برادری سے ملنا ہو, میٹنگز ہم دیکھ رہے ہیں ان میں وہ بڑے ایفیشنسی دکھا رہے ہیں. پھر اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ جو ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے عوامی انداز میں لوگوں کی ڈھارس بندائی اور یہ موقف اختیار کیا کہ حکومت جو ہے عوام کے ساتھ ہے. تو ہم ان کی پریزنس کو بڑا اسٹرانگلی فیل کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور اگر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آل ان آل وہ ایک ہی اس وقت کھیل رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ہمیں اس وقت چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی صاحب, لیکن جو دیگر کابینہ ہے وہ ہمیں خال خال نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ رحمت صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. رفت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فاطمہ ناجد صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ تینوں پینلسٹ نے اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.